अजीज़ नाज़रीन और अजीज़ दोस्तों और यीशु मसीह में काबिल एहतराम भाई और बहनों, मेरी तरफ से यानी मकबूल गिर की तरफ से यीशु मसीह के अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। नए साल की आमद है और मेरी तरफ से भी आप सबको जो इस प्रोग्राम में शामिल हैं और शामिल होंगे, नया साल बड़ी खुशियों के साथ मुबारक हो। आज के लिए जो हम खुदा के कलाम में से हवाला पढ़ेंगे वो हज्जी नबी की किताब, उसका दूसरा बाब, उसकी 18 और 19 आयत है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, हज्जी नबी की किताब, उसका दूसरा बाब, 18 और 19 आयत। यहाँ पर यह लिखा है, अब और आइंदा इस बात का ख्याल रखो, आज खुदा उनकी हैकल की बुनियाद के डाले जाने यानी 9वें महीने की 24वीं तारीख से इसका ख्याल रखो। क्या इस वक्त बीज खत्ते में है? अभी तो ताक और अंजीर और अनार और जैतून में फल नहीं लगा। आज ही से मैं तुमको बरकत दूंगा। खुदा के कलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो। क्यों ना हम दुआ करें कि खुदा आज के कलाम के समझने में, इसको कबूल करने में हमारी मदद करे। खुदावंद हमारे आसमानी बाप, तेरे बेटे के पाक नाम में जो हमारा खुदावंद है, जैसे हमसे मोहब्बत रखी और अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा ताकि हमारी नजात का बायस हो। इसी के साथ हम इस नए साल के लिए तेरा शुक्र करते हैं क्योंकि तूने गुज़श्ता साल में हमारी मदद की। मुश्किल मसाइल दुखों में भी हमारा साथ देकर हमें यहाँ तक ले आया है और नए साल में दाखिल होने की तौफीक बख्शी। हमारी दुआ है कि तेरा हाथ हम पे रहे, तेरी बरकत हम पे ठहरी रहे और नया साल हमारे लिए ढेरों खुशियों और बरकत का बायस हो। आज इस कलाम के वसीले हमें ताज़गी, बरकत, उम्मीद और ईमान की क़ुव्वत बख्शना, प्यारे मसीह के पाक नाम में, आमीन। जब हम नए साल में दाखिल होते हैं तो 3 बातें हमारे सामने अक्सर होती हैं और यह हर दफ़ा ही होता है। नंबर 1, शुक्रगुजारी। नंबर 2, मुआफ़ी और तलाफ़ी, यानी कि अपने गुनाहों पर नज़र करना, उनका इकरार करना, उनको तर्क करने की कोशिश करना। और नंबर 3, आइंदा साल के लिए कोई इरादा बांधना कि मैं क्या करूँगा या क्या तो रखता हूँ। ये बातें हर एक के सामने होती हैं, लेकिन जब आज हम इस सहीफे पर गौर करते हैं, इसके पेश नज़र हम इन बातों पर गौर करने की कोशिश करेंगे, तो वहाँ पर भी इस सहीफे के 3 बड़े हिस्से हैं। पहला हिस्सा है खुदावंद की तंबीह या वार्निंग। ये तंबीह इसलिए थी कि बनी इस्राएल कौम जो उस वक्त के लोग थे, उन्होंने खुदा से दूरी इख्तियार कर ली और खुदा की हैकल की तरफ कोई तवज्जो न दी। खुदा का शिफ़ा यह था इन अल्फाज में कि अपनी रविश पर गौर करो। तुम में से हर एक अपने घर को दौड़ा जाता है, जबकि मेरा घर वीरान पड़ा है। इंसान की फितरत है, जब उसके हालात बेहतर हो जाते हैं, माली तौर पर, सेहत के लिहाज से, जॉब के लिहाज से, ख़ानदानी लिहाज से, तो अक्सर खुदा की तरफ से बेतनाई होती है। रूहानी तौर पर हम ठंडे पड़ जाते हैं, खुदा की तरफ हमारा ध्यान कम हो जाता है। बनी इस्राएल का भी उस वक्त यही हाल हुआ। ये मैं असीरी की बात कर रहा हूँ, जब बनी इस्राएल कौम 70 साल की असीरी के बाद बाबल से वापस आई ताकि खुदावंद की हैकल को तामीर करें और शहर पनाह को यानी उस शहर की दीवार को बनाएं। कुछ वक्त तो बड़े जोश के साथ, जज्बे के साथ उन्होंने काम किया, यानी सुरबाबल, अज़रा और नहम्याह की सरकर्दगी में, लेकिन वक्त के साथ साथ ठंडे होते गए, उनके अंदर नीम गर्मी आती चली गई। खुदावंद की तरफ से बेइत्नाही और बेरुखी
دیکھنے میں آتی رہی، اور اسی باعث خدا نے جب ان کے اس رویے کو دیکھا تو خدا نے بھی اپنے رویے کو بدلا، اور اس نے ان کو وارننگ بھی دی اور سزا بھی دی۔ اس لیے خدا ان کو یاد دلاتا ہے کہ اسی وجہ سے چونکہ تم نے میری ہیکل کو خیر بار کہہ دیا، اس سے بے رخی اختیار کی، میری عبادت اور پرستش سے کنارہ کشی کر دی ہے، اس سے میں نے بھی اپنے ہاتھ کو روک لیا۔ میں نے خشک سالی کو بھیج دیا ہے، کمتی کو بھیج دیا ہے۔ تم گھر میں آمدن لاتے ہو، چیزیں لاتے ہو اور فصل لاتے ہو تو وہ غائب ہو جاتی ہے۔ یہ ایسا ہی جیسے کہ کوئی اپنی دولت ساختہ تھیلی میں ڈالے۔ تو خداوند ان کو یاد دلاتا ہے کہ چونکہ تم نے بے رخی کی، میں نے بھی اپنے ہاتھ کو روک لیا۔ اور خدا نے اپنے نبی کی معرفت یعنی کہ حجی نبی کی معرفت پھر ان کو یہ پیغام اور کلام جب سنایا تو دوسرا جو حصہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ کلام کے شنوا ہوئے۔ بڑی اچھی بات یہاں پر لکھی ہے کہ جب حجی نبی کی معرفت یہ کلام ان لوگوں تک پہنچا تو وہاں پر لکھا ہے کہ وہ خداوند اپنے خدا کے کلام کے شنوا ہوئے۔ شنوا ہونے کا مطلب تو یہی ہے کہ انہوں نے اس کے کلام کی طرف دھیان دیا، توجہ دی، سنا اس کو۔ اور دوسری جو بات ہے اس حصے میں وہ یہ ہے کہ جب انہوں نے اس کے کلام کو سنا اور اپنے رخ کو تبدیل کرنے کی کوشش کی، اور وہاں پر 14-15 آیت میں لکھا ہے، اور ان کے اندر تحریک پیدا ہوئی، ترغیب ہوئی، اور وہ خدا کے گھر کی تعمیر میں مشغول ہوئے۔ انہوں نے کلام کو سنا اور عمل کیا، یعنی کہ اپنی اس روش کو تبدیل کیا اور خدا کے گھر کی تعمیر میں شامل ہو گئے، اس کی پرستش کرنے لگے، اس کی عبادت کرنے لگے۔ اور یہ رویہ بڑا ضروری ہے۔ جو 2 باب ہے وہ اب خدا کے رویے کو پیش کرتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے فوراً جو ہی انہوں نے خدا ان کی طرف توجہ کی، وہ اس کی طرف مڑے، اس کی طرف رجوع لائے، خدا بھی فوراً اس کی طرف رجوع لاتا ہے اور برکات دینے کا ان کے ساتھ وعدہ کرتا ہے۔ اور پہلی بات جو خدا ان سے کہتا ہے کہ خداوند تمہارے ساتھ، اپنے نبی کی بات کہتا ہے، خداوند تمہارا خدا اب تمہارے ساتھ ہے، اس کی روح اب تمہارے ساتھ رہتی ہے، اور اس گھر کی رونق یعنی کہ ہیکل کی رونق پہلے گھر کی رونق سے زیادہ ہوگی۔ یعنی جب ہیکل پہلے بنی تھی اس کی رونق اس سے بھی زیادہ ہوگی۔ لیکن جو زیادہ قابل غور بات ہمارے سامنے ہے وہ یہ ہے جو ہم نے 18 اور 19 آیت میں پڑھی۔ خداوند کہتا ہے کہ آج ہی سے میں تمہیں برکت دوں گا۔ کون سے آج سے؟ وہاں پر لکھا ہے کہ جس دن سے تم نے میرے گھر کی بنیادوں پر توجہ دی اور ہیکل کی بنیاد کو رکھ دیا اور اپنا دھیان میرے گھر کی تعمیر میں لگا دیا، میں نے بھی اپنے ارادے کو چینج کر لیا۔ میں نے بھی اپنے ہاتھ کو اب بڑھا دیا ہے کہ تمہیں برکت پر برکت دوں۔ ہم سب کے لیے بڑا اچھا سبق ہے، اور اکثر جب ہم اپنی زندگی پر غور کرتے ہیں، اگر میں اور آپ اپنے پچھلے سال پر غور کریں کہ 2020 میں میری زندگی کا رویہ کیا رہا، خداوند کے ساتھ چلنے میں کیسا رہا، کیا میں نے خداوند کی نزدیکی حاصل کی؟ مجھے زبور 73 اس کی 25 آیت یاد آتی ہے۔ وہاں پر لکھا ہے کہ آسمان پر تیرے سوا میرا کون ہے، اور زمین پر میں کسی کا مشتاق نہیں۔ اور پھر اگلی آیات میں داؤد نبی کہتے ہیں میرے لیے یہی بھلا ہے میں خداوند کی نزدیکی حاصل کروں۔ اور یہ لوگ نزدیکی حاصل کرنے کی بجائے دور ہو گئے تھے۔ مجھے معلوم نہیں کہ آپ کا رویہ 2020 میں کیسا رہا۔ آپ خداوند کے نزدیک آئے تھے یا خداوند سے دور ہو گئے تھے؟ اور جب انسان خداوند سے دور ہوتا ہے، خداوند بھی ایک لحاظ سے دور ہو جاتا ہے۔ یسایا کی کتاب میں یہاں پر یوں مرقوم ہے، خداوند کا ہاتھ چھوٹا نہیں کہ بچا نہ سکے، اور اس کا کان بھاری نہیں کہ سن نہ سکے، لیکن تمہاری بدکرداری نے
تمہارے اور تمہارے خدا کے درمیان جدائی کر دی ہے، ایسا کہ وہ نہیں سنتا۔ شاید یہ لوگ بھی پکارتے ہوں گے اپنے دکھوں میں، مصیبتوں میں، جب فصل خشک سالی ہے، بیج بوتے ہیں، فصل نہیں ہوتی، اور جو بیج ہے وہ بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ اور بعض اوقات ہماری زندگی میں ایسا ہی ہوتا ہے، ہمارے مالی حالات ہم سوچتے ہیں کہ بہتر ہو جائیں گے، اچھے ہو جائیں گے، تنخواہ لاتے ہیں، آمدن آتی ہے، کاروبار شروع ہوتا ہے، لیکن ہم مطمئن نہیں ہوتے، ہماری سیٹسفیکشن نہیں ہوتی، ضروریات پوری نہیں ہوتی، اور ہماری سیلری وقت سے پہلے ہی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن جو ہی یہ خدا ان کی طرف رجوع ہوئے، خدا نے ان کے لیے اچھے راستے کھول دیے، برکت کا وعدہ کر دیا۔ خدا کہتا ہے آج ہی سے میں تمہیں برکت دوں گا۔ آج سے، جیسے آج ہم نئے سال میں داخل ہو رہے ہیں، اگر میں اور آپ بھی آج ایک نئے تہیے کے ساتھ، نئے ارادے کے ساتھ خداوند کے کلام کی طرف توجہ دے کر اس کی طرف متوجہ ہوں، خدا کے کلام پر دھیان دیں، تو یقیناً دو چیزیں بڑی واضح ہوں گی، برکت اور کامیابی۔ یشوع کی کتاب اس کا پہلا باب اس کی 8 آیت میں لکھا ہے، کسی وقت موقع لگے تو اس کو جا کے پڑھیے گا، آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ وہاں پر لکھا ہے شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان رہے، اور تو خوب احتیاط کر کے اس پر عمل کرے، تبھی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی۔ اور جب ہم یشوع کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں خوب نظر آتا ہے کہ جب یشوع نے خدا کے کلام کو سنا اور اس کا دھیان خدا کے کلام پر رہا، خداوند کا کلام اس کے سامنے رہا، وہ اس کی راہوں پر چلتا رہا، اسے فتح پر فتح اس کی زندگی میں مورچے پر مورچہ ہوتا رہا۔ اس میں پہلا مورچہ جب بنی اسرائیل دریائے یردن کے کنارے پہنچے تو پانی تو ٹھاٹھے مار رہا تھا، دریا اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ بہہ رہا تھا، راستہ نہیں تھا، لیکن خدا نے یسوع سے کہا کہ لوگوں سے کیا ہے کہ آگے بڑھیں، اور جو ہی وہ آگے بڑھے پانی میں ان کے پاؤں ڈوبے تو لکھا ہے کہ دریا کا پانی 2 حصوں میں تقسیم ہونے لگا، اوپر کا پانی اوپر جمع ہوتا چلا گیا اور دریا میں راستہ بن گیا۔ پھر جب یریحو کی بات آئی، مضبوط شہر جس کی شہر پناہ پر رات دوڑ سکتے تھے، لکھا ہے وہ اس کے کہنے سے یا نعرہ لگانے سے، خدا کی تابعداری کرنے سے دھڑام سے نیچے گر گئی، اور مضبوط یریحو شہر اس کے سامنے زیر ہو گیا، مسمار ہو گیا، فتح، غلبہ۔ اگر ہم بھی خدا کے کلام پر توجہ کریں، ایک آیت جو میرے لیے بڑی اہم ہے اور میں اکثر اس کو دہراتا رہتا ہوں، زبور نمبر 112 اس کی پہلی اور دوسری آیت میں یوں لکھا ہے، مبارک ہے وہ آدمی جو میرے کلام پر دھیان دیتا ہے، جو اس پر توجہ کرتا ہے، اس کی نسل زمین پر زور آور ہوگی، اس کی اولاد مبارک ٹھہرے گی، مال و دولت اس کے گھر میں ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا کلام کی، جب یہ کلام کے شنوا ہوئے، انہوں نے کلام پر دھیان دیا، اس کی طرف متوجہ ہوئے اور عملی طور پر اس کو اپنا لیا، خدا کے گھر کی تعمیر میں شامل ہو گئے، تو خدا نے ان کو برکت دینے کا وعدہ کیا اور برکت دی، ان کی زمین کو بحال کیا، وہاں پر بارش بھیجی اور ان کے پاکستان خوب پھل دینے لگے۔ آئندہ سال میں، اس نئے سال میں 2021 میں اگر ہم چاہتے ہیں خدا کی برکات ہمیں حاصل ہوں، تو میرے ذہن میں 4 باتیں ہیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اگر میں اور آپ بھی ان کو اپنا لیں، میں بریفلی ان کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں، تو یقیناً میرے لیے اور ہم سب کے لیے باعث برکت ٹھہریں گی۔ نمبر 1، عہد میں شامل ہونا۔ خدا کے ساتھ اس نئے سال پر ایک عہد کریں، اور میرا دھیان ابراہیم کی طرف جا رہا ہے، حالانکہ یہ 1 ڈے ٹریفک تھی، یہ خدا کی طرف سے عہد تھا ابراہیم کے ساتھ، جب اس نے اس کو بلایا، کیا ابراہیم
اپنے اس ملک سے، اپنے رشتہ داروں میں سے اور اس بت پرست دنیا میں سے، حصے میں سے نکل کر اس ملک کی طرف جا، روانہ ہو جا جو میں تجھے دینا چاہتا ہوں اور تجھے دکھاؤں گا۔ ابراہیم کے بارے میں لکھا ہے اور وہ فوراً حکم مان کر روانہ ہو گیا۔ عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے اور جب کہ جانتا بھی نہ تھا کہاں جاتا ہے تو بھی روانہ ہو گیا۔ یہ ایمان کی بات، یہ خدا کے کلام پر دھیان دینے کی بات ہے، اور وہ خدا کے اس عہد میں شامل ہو گیا، کیونکہ خدا نے کہا اگر تو میری بات مانے اور روانہ ہو جائے، اس ملک میں سے نکل آئے اور میری تابعداری اور فرما برداری کرے، تو یقیناً میں دنیا کی دولت سے تجھے نوازوں گا، میں تجھے برکت پر برکت دوں گا اور تیری نسل زمین پر زور آور ہوگی، تیری نسل سے قومیں پیدا ہوں گی۔ اور آج یہ بات حقیقت ہمارے سامنے ہے۔ اسرائیل موجود ہے، وہ اس کی قوم بکھرنے کے باوجود، 2000 سال تتر بتر رہنے کے باوجود، قوموں میں دھکے کھانے کے باوجود ان کا وجود قائم ہے، کیونکہ خدا نے ان کے ساتھ عہد کیا اور ابراہیم نے اس وعدے کو پورا کیا، اپنے عہد کو قائم رکھا۔ اگر میں اور آپ بھی پہلے تو ارادہ کریں۔ مجھے مجھ سے بیٹے کی کہانی یاد آتی۔ ہم کو معلوم ہے کہ کلام میں لکھا ہے ایک آدمی کے 2 بیٹے تھے، ایک نے یعنی چھوٹے نے باپ سے کہا کہ میرا حصہ مجھے دے دے، میں اب انڈیپینڈنٹ ہو کر، خود مختار ہو کر اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ تو باپ نے مجبور میں اس کو دے دیا اور لکھا ہے کہ وہ چلا گیا دور گھر سے، اور وہ ساری دولت اس نے اپنی عیش و عشرت میں، خود پرستی میں، اپنی جنسی خواہشات کی پیروی میں گزار دی اور بھوکوں مرنے لگا۔ اور پھر لکھا ہے وہاں پر، اور وہ بیٹھا سوچنے لگا، میں یہاں بھوکا مرتا ہوں، میں اٹھ کر اپنے باپ کی طرف جاؤں گا۔ ایک ارادہ کیا اس نے۔ اور اگر آج آپ اور میں بھی خداوند کے لیے ارادہ کریں، اگر آپ کے حالات خراب ہیں، مالی مشکلات کا شکار ہیں، مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، جاب کا مسئلہ ہے، ٹرن ٹو گاڈ، خدا کی طرف رجوع کریں، ارادہ کریں، ماضی کی طرف سوچیں، اپنے خدا کے بارے میں سوچیں جیسے اس نے اپنے باپ کے گھر میں سوچا، گھر کے بارے میں سوچا۔ میں اور آپ بھی خدا کے بارے میں سوچیں، and try to turn to him، اس کے لیے ارادہ باندھیں۔ لکھے اس نے کہا میں اٹھ کر جاؤں گا، اور پھر اگلی آیات میں لکھا ہے اور وہ اٹھ کر چلا۔ اور جب وہ وہاں پر چلا گیا، اپنے باپ کے پاس پہنچا تو ہم جانتے ہیں کہ کیا ہوا۔ اس کا تو خیال تھا کہ باپ شاید اس کو دھتکار دے گا اور میں اس سے کہوں گا کہ مجھے اپنے نوکروں جیسے کر لے، روٹی پانی دے دیا کر۔ لیکن باپ ہے، باپ کی شفقت عمر آئی، لکھا ہے باپ نے دوڑ کر اسے گلے لگایا، اسے چوما، اور وہ پھر ساری کہانی سے آپ واقف ہیں۔ ایک بڑا جشن ہوا۔ ایسے ہی ہمارا خدا ہے۔ اگر ہم بھی خدا کے ساتھ عہد کریں اور اس کے کلام پر، دوسری بات، اس کے کلام پر توجہ دیں، جیسا کہ ذکر میں نے کیا یشوع کا، اس نے خدا کے کلام پر توجہ دی، داؤد نے خدا کے کلام پر توجہ دی، اور خدا نے اسے برکت پر برکت دی۔ جب داؤد کہتا ہے کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ جب ہم خدا کے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیتے ہیں، اس پر توجہ دیتے ہیں، دھیان کرتے ہیں، تو خدا بھی اپنے رویے کو تبدیل کرتا ہے اور اپنی شفقت کے ہاتھ کو بڑھا دیتا ہے۔ اور تیسری بات ہے خدا کی طرف توجہ کرنا، جیسے ان لوگوں نے کی، جیسے دوسری تواریخ میں خدا خود بڑی اسرائیل کو نصیحت کرتا ہے، مشورہ دیتا ہے، اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاکشا بن کر دعا کریں اور میری طرف متوجہ ہوں اور اپنے گناہوں سے اور بری راہوں سے باز آئیں، تو میں بھی آسمان پر سے سن کر ان کے گناہ کو معاف کروں گا اور ان کے ملک کو بحال کریں گا۔ آپ بحالی چاہتے ہیں اپنے خاندان میں؟ آپ بحالی چاہتے ہیں اپنے فائنینسز پہ؟ تو خدا بنی اسرائیل سے وعدہ کرتا ہے، وہ آپ سے بھی وعدہ کر سکتا ہے، وہ آپ کے حالات کو تبدیل کر سکتا ہے۔ مجھ سے بیٹے کے حالات تبدیل ہوئے، فوری ہوئے، خدا نے اس کو بدل کے رکھ دیا سیکنڈ میں، اور خدا بھی
ہمارے لیے بھی ایسا ہی کر سکتا ہے اگر ہم اس کے کلام کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ چوتھی بات، دعا کرنا۔ اگر آپ خدا سے مانگتے نہیں رہے، کیونکہ خدا کے کلام لکھا مانگو تو تم کو دیا جائے گا، جو مانگتا ہے اس کو ملتا ہے۔ اگر جو کچھ تم میرے نام سے باپ سے چاہو گے، باپ وہی تمہارے لیے کرے گا۔ میں حنا کی بات کر رہا ہوں، حنا جس کی اولاد نہیں تھی، لیکن وہ لگاتار ہیکل میں جاتی رہی، خدا سے دعا کرتی رہی کہ خدا سے اولاد کی برکت دے، اور جب اس نے کہا کہ خدا اگر تو مجھے بیٹا دے تو میں اس کو تیری خدمت کے لیے، تیرے گھر کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی، دے دوں گی، اور لکھا ہے خدا نے اسے بیٹا دی، اس کی دعا سنی گئی۔ اور میں اور آپ بھی اگر ہم ان 4 باتوں کو اس سال کے آغاز میں اپنا لیتے ہیں، یقیناً خدا میرے اور آپ کے حالات کو بھی تبدیل کرے گا، بدلے گا، برکت دے گا، اور جو وعدہ خدا نے حجی کی کتاب میں اس وقت کے بنی اسرائیل سے کیا، آج ہی سے میں تمہیں برکت دوں گا۔ آج ہی سے مراد ہے جب سے تم نے میرے گھر کی بنیاد رکھی، اور جب سے میں اور آپ ارادہ کر لیں، اگر آج کرتے ہیں اور عہد باندھتے ہیں خدا کے ساتھ، آج ہی سے عہد باندھتے ہیں، اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، کیونکہ عمار کی کتاب 3 باب 19 آیت میں لکھا ہے، پس رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں، اور یوں خدا کے حضور سے تازگی کے دن آئے۔ اگر ہم بھی چاہتے ہیں ہمارے لیے تازگی کے دن آئے، برکت کے دن آئے، بحالی کے دن آئے، خوشحالی کے دن آئے، بطاعت اور کثرت کے دن آئے، then let's turn to God، اس کی طرف توجہ دیں، متوجہ ہوں، خدا کے کلام پر دھیان کریں اور اس کی پرستش اور عبادت کریں، تو یقیناً خدا میرے اور آپ کے حالات کو بھی تبدیل کرے گا، اور یہ نیا سال جس میں میں اور آپ قدم رکھتے ہیں، ہمارے لیے باعث برکت، بطاعت، کثرت افراد کا باعث ہوگا۔ God bless you۔ آمین۔